बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि इंशाअल्लाह ताला। एक मरतबा फिर भी दरूद पढ़ते हैं मिलके। अल्लाहुम्मा सल्लि गुफ्तगू जो है वो इज्तिहाद के मुतल्लिक़ आज इंशाअल्लाह आखिरी गुफ्तगू होगी। अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा ने इज्तिहाद की तारीफ़ ये की कि इस्तिफ़रागुल वुस्अ मिनल फ़क़ीह लितहसील ज़न्न बिहुक्म शरईय्यन, कि फ़क़ीह जो है वो अपनी वुसअत और अपनी कुदरत और अपनी जुहद को ख़र्च करेगा ताकि उससे जो है वो हुक्म शरई का क्या हासिल हो जाए, ज़न्न हासिल हो जाए। एतराज़ किसके ऊपर है जी? लितहसील ज़न्न बिहुक्म शरईय्यन। एतराज़ इसी के ऊपर है कि भाई देखो जी, आप लोग तो जो है वो अपने इज्तिहाद के ज़रिए से क्या लेते हैं जी, हुक्म शरई का ज़न्न जो है वो हासिल करते हैं, और ज़न्न जो है वो हुज्जत नहीं है, लिहाज़ा ज़न्न के ऊपर आप अमल ना करें। ठीक है, इसके ऊपर हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आप उनसे राय हल पूछ लें कि भाई हम लोग तो चलें ज़न्न पे अमल कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो किस बात पे अमल कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको क्या जवाब देंगे कि हम तो जो है वो अहले बैत के फ़रामीन के ऊपर अमल कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या होगा कि अहले बैत के फ़रामीन पे जब आप अमल कर रहे हैं तो अहले बैत के फ़रामीन आपको कहाँ से मिल रहे हैं? क्या वो 100% यकीनी रस्ते से मिल रहे हैं या 100% यकीनी रस्ते से नहीं मिल रहे? 100% यकीनी रस्ते का मतलब क्या है कि या तो डायरेक्ट इमाम ज़माना से रब्ता हो, या हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट रब्ता हो, या जो है वो कुरान मजीद की तरह का तवातुर हो हर रवायत के अंदर। जैसे कुरान मजीद सुन्नी शिया के यहाँ बिल्कुल एक जैसा है, इसी तरह से जो भी आप हुक्म शरई की रवायत लें वो भी सुन्नी शिया के यहाँ और सब के यहाँ जो है वो एक जैसी हो। जैसे हदीस सकलैन है, ठीक है, शिया सुन्नी के यहाँ जो है वो तवातुर मानवी है, एक तरह की है। हदीस गदीर आप ले लें, ठीक है, इस तरह की जो 4-5 मोटी मोटी हदीसें हैं, जिस तरीके से ये तवातुर है, ऐसे ही क्या होना चाहिए, तवातुर क्या है, हर जगह पे फिर क्या है आपका होना चाहिए। तो वो आपको क्या जवाब देंगे कि भाई हमारे पास तो इस तरह का तवातुर है या नहीं है। वो कभी भी नहीं कह सकते कि इस तरह का तवातुर क्या है। ठीक, अच्छा, तवातुर उनके पास है या नहीं है, सारी बहस क्या इसी के ऊपर है। ठीक है, ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि अगर तवातुर होता रवायात में तो तमाम शियों के अंदर वो रवायात क्या है, कम अज़ कम एक जैसी होती, उनके अंदर कोई इख्तलाफ ना होता। अगर तमाम रवायात के अंदर तवातुर होता तो शिया सुन्नी के यहाँ क्या कुरान मजीद की तरह एक चीज़ होती, तो इस तरह क्या चीज़ नहीं है, इख्तलाफ है उनके अंदर, लिहाजा वो तवातुर तक क्या चीज़ें नहीं पहुँची हुई। जब तवातुर तक नहीं पहुँची हुई तो वो आगे से क्या जवाब देंगे, भाई देखें बात यह है कि ठीक है तवातुर नहीं है, लेकिन हम मोतबर किताबों से लेते हैं, हम मोतबर मुहद्दिसीन से और मोतबर क्या किताबों से लेते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं गैर मोतबर चीज़ें लेते होंगे, मोतबर से लेते हैं, लेकिन ये जो मोतबर आपका ज़रिया है, मोतबर मुहद्दिस है, मोतबर किताब है, ये 100% तो नहीं है ना। किसी चीज़ के मोतबर होने का मतलब ये नहीं होता कि वो दर्जा इस्मत पे क्या है, फ़ायज़ हो जाए, उसके अंदर फिर भी क्या है 100% चीज़ नहीं रहती। तो हम क्या कहेंगे कि ठीक है मोतबर ज़राए हैं, मोतबर मुहद्दिसीन है, लेकिन मोतबर मुहद्दिसीन को आप दर्जा इस्मत पे आप नहीं रख सकते। दर्जा इस्मत क्या मतलब कि उनसे कोई निस्यान भी नहीं होगा, कोई भूल चूक भी नहीं होगी, कोई इश्तिबाह भी नहीं होगा, चीज़ें मिक्सअप भी उनसे नहीं होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं कि वो जानबूझ के झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो जानबूझ के झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या वो भूलेंगे भी नहीं? नबी हैं, कोई मासूम है कि भूल भी नहीं सकते? क्या उनके हाफ़ज़े में क्या इशू नहीं पैदा हो सकता? क्या अहादीस मिक्सअप भी नहीं हो सकती? हो सकता है पूरी हदीस वो नकल ही ना करें, आधी कर दें, आधी चीज़ इंसान भूल जाता है। कोई ना कोई इश्तिबाह तो हो सकता है ना। अगर आप कहें कि इश्तिबाह हो ही नहीं सकता बिल्कुल, उनसे कोई भूल चूक और निस्यान तक नहीं हो सकता, तो ये क्या इस्मत है, और ये मकतब तशय्युअ के नज़रिए के बरखिलाफ़ चीज़ है, क्योंकि मकतब तशय्युअ में जो इस्मत है वो सहाबी के लिए और रावी के लिए नहीं है। रावी और सहाबी जितना अजीम हो, जितना नेक हो, जितना परहेज़गार हो, हम उसे इस्मत का दर्जा कभी भी नहीं देते। राज़ी अल्लाह कह लेंगे, दुआ कर लेंगे, लेकिन इस्मत का दर्जा दे के हम उसे ये बना दें कि वो मासूम के दर्जे पे आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लिहाजा उसमें भी क्या रहेगी, गलती रहेगी। तो अब वो क्या कहे कि ठीक है मासूम तो नहीं है, हम कहते हैं बस जो मासूम नहीं है, जिसके अंदर गलती का इम्कान है, उसे हम क्या कहते हैं, ज़न कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ज़न कहते हैं। तो लिहाजा आप भी ज़न के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन आप उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं।
تو لہٰذا آپ کو کس چیز کی تعریف پہچاننی چاہیے کہ ظن کہتے کیسے ہیں، یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ظن کی کیا تعریف ہے؟ ظن کی تعریف جو ہے وہ علم اصول فقہ میں کیا کی جاتی ہے جی؟ یہ تعریف ہے، الظن اصطلاح یارد لدى الاصولیین وغیرہم۔ ظن ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو اصولی اور حتیٰ کہ جو غیر اصولی ہیں ان کے نزدیک بھی یہ کیا ہے اصطلاح وارد ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ وَيُرَادُ بِهِ اصطلاحاً، اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہوتی ہے ظن سے؟ رجحان احد الاحتمالین فی النفس من غیر قطع، رجحان احد الاحتمال، دو چیزیں ہیں نا، یہ چیز ہے یا نہیں ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ راجح ہو جائے کہ ایک بھی زیادہ چانس اسی کے ہیں، پھر نفس انسان کے اپنے اندر، انسان اپنے اندر یہ محسوس کرے کہ یہ آپشن مجھے کیا لگ رہا ہے، زیادہ واقع میں ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن من غیر قطع 100% قطع اور یقین نہیں ہے۔ قطع کیسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں۔ 100% یقین کی بات نہ ہو لیکن دو میں سے ایک کیا راجح ہو، ایک ہے کہ یار یہ زیادہ جو ہے وہ احتمال لگ رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ طرف راجح کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں۔ وفی مجال الحکم شرعی، اور جب حکم شرعی میں آپ ظن کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یراد بہ الحکم الراجح غیر الجازم، اس سے مراد وہ شریعت کا حکم ہوتا ہے کہ جو کیا ہو، راجح ہو لیکن غیر جازم، قطعی نہ ہو، جزم اور یقین کیا اس کے اوپر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں پہ ہے؟ معجم مصطلح الاصول صفحہ نمبر 197 میں کیا یہ ظن کی تعریف ہے، اور یہی ظن کیا ہے قرآن مجید میں اور باقی روایات میں بھی کیا استعمال ہوا ہے۔ جیسے یہاں پہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ قرآن مجید کی جو ہے وہ یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہا گیا کہ اے ایمان والو جو ہے وہ کچھ گمان جو ہے نا اپنے بھائیوں کے متعلق جو برے گمان ہیں ان سے بچا کرو، کیونکہ جو بعض گمان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ روایات میں اسے کیا کہا گیا ہے؟ باب التہمت وسوء الظن، سوء ظن سے کیا روکا گیا؟ کسی کے متعلق کیا ہے؟ سوء ظن کرنا۔ ظن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو برا ظن کرنا، یعنی 100% یقین نہیں ہے اس کے برا ہونے کا، لیکن آپ کو ظن ہے کہ یہ بندہ کیا کرپٹ ہے، ظن ہے، ٹھیک ہے۔ 100% یقین ہو تو وہ تو کیا ہے؟ یقین ہو جائے گا نا۔ تو قرآن مجید نے کیا ہے 100% یقین کی بات نہیں کی، ظن کی بات کی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا روایت ہے الکافی میں کہ ولا تظنن، ظن کا کلمہ استعمال کیا نا کہ تم ظن نہ کرنا اس کلمہ کے اوپر کہ جو تمہارے بھائی کی زبان سے نکلے، کیا ظن نہ کرنا؟ سوءً، برا ظن نہ کرنا، وانت تجد لها فی الخیر محملا، اور آپ کے لیے کیا ہو؟ خیر کے لیے ایک محمل موجود ہو، اچھی تعویل اس کی آپ کر سکتے ہیں، اچھی اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں، تو پازیٹیو اس کو لینے کی بجائے برا گمان کرنے سے اور برا ظن رکھنے سے کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو برا ظن اپنے بھائی کے متعلق نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ اسے معصوم سمجھنا نہیں، معصوم سمجھنے کے نہیں، یعنی اچھا ظن کرنا، برے ظن سے روکا اور اچھے ظن کا کیا حکم دیا، یعنی سوء ظن سے منع کیا اور حسن ظن کا کیا دیا؟ حکم دیا۔ یہ جو حسن ظن ہم کرتے ہیں، اس حسن ظن کو ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ہم اسے معصوم مانتے ہیں۔ حسن ظن کیا مطلب ہے؟ اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا ظن کیا اس کے متعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ شیخ حر عاملی علیہ رحمہ کی یہ تعبیرات وسائل میں استعمال ہوتی ہیں کہ مثلا انہوں نے ایک باب باندھا، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جی لا ينقض الوضوء الا اليقین بحصول حدث دون ظن و شک، کہ وضو کو کوئی چیز نہیں توڑتی جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے، 100% یقین نہ ہو جائے کہ حدث سرزد ہوا ہے، یعنی ری خارج ہوئی ہے یا وہ سو گیا تھا، لیکن ظن اور شک سے باتیں نہیں ہوتی۔ یعنی یہاں پہ کیا تعبیر استعمال کی؟ ظن کی بھی، شک کی بھی، اور کیا یقین کی بھی، 3 لفظ استعمال کیے۔ یقین کیا ہو گیا؟ 100% ہو گیا، ظن کیا ہو گیا؟ 50 سے اوپر ہو گیا، طرف راجح، اور شک کیا ہو گیا؟ 50-50 برابر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چوتھا درجہ کیا ہوتا ہے؟ وہم کا درجہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ چیزیں سمجھانے کے بعد آپ ان کی بتائیں گے کہ بھئی ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر تواتر نہ ہو، ٹھیک ہے، تواتر تو کیا ہوتا ہے؟ یقین کے فائدے دیتے ہیں۔ تواتر کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ہم غیر معصوم محدثین سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، غیر معصوم راویوں سے لے رہے ہیں، غیر معصوم صحابیوں سے لے رہے ہیں۔ تو غیر معصوم محدثین، غیر معصوم صحابی، غیر معصوم لوگوں کی کتابیں، لکھنے والے غیر معصوم، جب یہ سارے کے سارے غیر معصوم ہیں اور قرآن کی طرح تواتر بھی نہیں ہے تو اس میں غلطی کا امکان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب غلطی کا امکان رہتا ہے تو ہر وہ چیز جس میں غلطی کا امکان ہو اسے یقین نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوگا کہ جب آپ اسے یہ سمجھائیں گے کہ بھائی آپ بھی کوئی بڑا تیر نہیں مار رہے،
جو علامہ ہلی علیہ رحمہ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ان کا اجتہاد ظنی ہے، تمہارے اجتہاد ظنی ہیں، تو بدلے میں آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو ظن کے اوپر عمل کر رہے ہیں، فقط بحث کس میں ہے کہ آپ اپنے ظن کو معتبر کہہ رہے ہیں اور ہمارے ظن کو کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر معتبر کہہ رہے ہیں، بحث اس میں ہے۔ اگر آپ بھی کیا ظن کے اوپر آپ کر رہے ہیں، ظن کے علاوہ پہ آپ بھی کیا عمل نہیں کر رہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ظن کے علاوہ عمل نہیں کر رہا تو یہ آپ کو خوش فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہاں پہ چلیں گے؟ آپ چلے جائیں جو اصول فقہ شیخ مظفر الرحمہ میں، اور وہاں پہ انہیں دکھائیں کہ بھئی ہم بھی ہر ظن کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ وہاں پہ بحث کس کی ہوتی ہے؟ امارہ کی بحث ہوتی ہے۔ امارہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ظن کے لیے، کون سے ظن کے لیے؟ ظن معتبر کے لیے۔ یعنی ظن کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک ظن جو ہے وہ غیر معتبر ہے اور ایک ظن کیا ہے؟ معتبر ہے۔ معتبر ظن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہو یا جس کی شریعت نے اجازت دی ہو کہ آپ اس کے اوپر کیا عمل کر سکتے ہیں۔ اور غیر معتبر کیا ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ جو آیت آئی ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن جو ہے وہ حق سے بے نیاز نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے دوسری آیت آئی ہے کہ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے کہا ہے، تمہیں باقاعدہ کوئی فرشتہ بھیج کے بات کہی ہے، یا تم کیا اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو؟ یعنی کیا مطلب؟ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن آیا ہے کہنے کا کہ یہ بات کہنی ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں آیا تو پھر سیدھا سیدھا کیا ہے؟ علی اللہ تفترون، خدا کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ بہتان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت اور تشریع میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے تھوڑی کہی ہے، انسان نے اپنی طرف سے بنا کے نسبت کس کی طرف دی ہے؟ دین کی طرف دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے۔ تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، جو اپنی طرف سے کہہ رہے ہو تو یہ کیا ہو جائے گی؟ وہ افتراء ہو جائے گا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے یہ آیت ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، فقط اندازے گیریاں لگاتے ہیں کیونکہ وہ کیا؟ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ ان آیات میں جو ظن کی مخالفت آئی ہے وہ اس ظن کی مخالفت نہیں ہے کہ جو ظن کیا معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جس ظن کی مخالفت آئی ہے وہ کیا؟ ظن غیر معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے کہ شارع نے جو ہے وہ اس ظن کو آپ کے لیے طریق قرار دیا ہے اور اس ظن کو آپ کے لیے حجت قرار دیا ہے تو آپ اس کو مانیں گے، اور اگر شارع کی طرف سے دلیل نہ ہو تو آپ کیا اس کو نہیں مانیں گے۔ اور یہاں پہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جب شارع نے جو ہے وہ ظن کو حجت قرار دیا تو ایک طرح سے آپ جو ہے وہ حجت کی پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ آپ کیا ہے؟ غیر حجت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بحث آپ کو یہاں پہ ملے گی، میں نے فقط اسکرین پہ دکھا دی ہے، باقی آپ اس کا کیا مطالعہ کریں گے۔ اصل جو سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ مولویوں کی اپنی تعویلیں ہیں، قرآن نے تو کیا کہا تھا کہ ظن کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور آپ نے ظن کی کیا دو قسمیں بنا لیں کہ ایک ظن معتبر ہو گیا، ایک کیا ظن غیر معتبر ہو گیا، یا ایک علم اصول کی اصطلاح میں کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ ظن خاص اور ظن مطلق۔ ظن خاص سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ جس کی حجیت کے اوپر دلائل ہیں، ظن مطلق جس کی حجیت کے اوپر دلائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو آپ کے اپنے کیا ہیں؟ ایجادات ہیں، اپنی تفسیر بالرائے ہے، شریعت میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کو کیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یرحمک اللہ کہ اگر جو ہے وہ عادل اور ثقہ اور قابل اعتماد بندے کی بات سے ظن حاصل ہوگا تو شریعت نے اس کو حجت قرار دیا ہے، اور ہم یہ چیز کیا آپ کو دکھائیں گے واضح طور پہ۔ یہ دکھانے سے پہلے آپ انہیں کہیں گے تھوڑی سی عقل کے مطابق سوچ لیں تھوڑا سا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شریعت نے ہر قسم کے ظن کو روک دیا اور ہمیشہ حکم دیا کہ ہمیشہ کس کو لینا ہے؟ یقین کو لینا ہے، 100% کو لینا ہے، تو پھر تو آپ یہی کہہ دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہر کسی کے پاس کیا فرشتہ بھیجے، کیونکہ اگر ہر کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا اور 10 غیر معصوم بندے اس کو بتاتے ہیں تو وہ جو 10 غیر معصوم بندے ہیں، راوی ہیں، وہ تو معصوم ہے ہی نہیں۔ جب وہ معصوم نہیں ہے تو وہ کیا ظنی ان کی باتیں ہیں، اس میں غلطی کا امکان ہے، جس میں غلطی کا امکان ہو اسے ہم 100% یقین تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پھر آپ کیا کہیں کہ بھئی شریعت نے جی ظن پہ عمل کرنے سے روکا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس فرشتہ بھیجے گا یا ڈائریکٹ میرے امام سے ملاقات ہوگی یا جو مجھے تواتر سے چیزیں ملیں گی، قرآن کی طرح تواتر، وہ تو میں لے لوں گا، باقی دن کی میں کیا کر دوں گا؟ چھٹی۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی فرعی احکام ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، سب کی کیا چھٹی کر دوں، کیونکہ کوئی ساری چیزیں ظنی ہیں، تو کوئی اس چیز کو قبول کر سکتا ہے؟ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔
سب کہیں گے کہ بھئی آپ چھٹی کیوں کر رہے ہیں؟ جب معتبر علماء نے لکھا، قابل اعتماد راوی ہیں، قابل اعتماد صحابی ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو مانیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی ذہن میں یہ کہتا ہے کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے زن کی ہم مخالفت نہیں کرتے، فقط ہم اس زن کی مخالفت کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ آپ کو بات بتائے تو اس کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کرتے، یا ایسا بندہ بات بتائے کہ جس کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، ایک جھوٹا انسان ہے یا مجہول الحال انسان ہے۔ وگرنہ پورا دنیا کے نظام کس کے اوپر چل رہا ہے؟ غیر معصوم کی خبروں کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے معاملات میں بھی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھی کیا صورت حال ہے، وہ آپ کو کوئی معصوم تھوڑی آ کے خبریں دے رہا ہوتا ہے، غیر معصوم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ قرآن میں تو منع کیا ہے زن کے اوپر عمل نہیں کرنا، لہٰذا میں کسی بندے کی کیا بات نہیں مانوں گا۔ میں کہوں گا بھی سارے آپ لوگ آئیں اور تواتر کریں، تواتر جب کریں گے مجھے یقین ہوگا تو ٹھیک، اگر آپ لوگ تواتر نہیں کرتے، ایک دو بندے مجھے باتیں بتا رہے ہیں، تو میں کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ واضح ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ درس ہوگا، آپ نے نہیں درس ہوگا، آپ کی خبر واحد ہے۔ دوسری بار نے کہا یہ درس ہوگا، نہیں یہ بھی خبر واحد ہے، تواتر کرو، پوری کلاس سے کہو کہ آ کے جو ہے وہ سب خبر دیں کہ درس ہوگا، تب میں کلاس میں جاؤں گا، وغیرہ نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جی ادارے کے مدیر نے کہا ہے درس ہوگا، کہتے ہیں ادارے کا مدیر بھی تو خبر واحد ہے نا، ٹھیک ہے، معصوم تھوڑی ہے، میں عمل نہیں کروں گا، تو کیا ہوگا؟ 2 دن کے بعد ادارے سے نکال دیں گے، کہیں گے نفسیاتی مریض ہے۔ وہ کہیں کہ نہیں میرے پاس قرآن سے دلائل ہیں کہ ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، ٹھیک ہے، اور کیا ہے ظن کی میں پیروی نہیں کر سکتا، قرآن نے منع کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تم کیا سائڈ پہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی یہ جو آیات ہیں یہ کون سے ظن سے روکتی ہیں؟ قابل اعتماد بندوں کی جو بات سے ظن حاصل ہوتا ہے اس سے نہیں روکتی، اس ظن سے روکتی ہیں کہ جو ناقابل اعتماد کیا ہے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو آپ کہاں پہ دیکھیں گے؟ اصول فقہ میں خبر واحد کی کیا بحث میں دیکھیں گے؟ خبر واحد کی بحث جو ہے وہ فہرست میں آپ چلے جائیں گے، یہ جو ہے وہ 3 جلد میں جو مباحث حجت آتی ہے، دلیل عقلی، یہ خبر واحد کی بات 426 428، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ خبر واحد کی کیا بحث ہے؟ خبر واحد کی تعریف کیا کی ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ مِنَ الْأَخْبَارِ۔ خبر واحد کیسے کہتے ہیں کہ جو حد تواتر تک نہ پہنچی ہوئی ہو۔ تواتر کیسے کہتے ہیں؟ کہ اتنے زیادہ لوگوں سے وہ خبر نقل ہو کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے، اطمینان ہو جائے اس کے صحیح ہونے کا۔ اب وہ کتنے زیادہ بندے ہوں یہ کوئی تعداد نہیں ہے، اصل میں یار کیا ہے کہ جتنے بھی بندے ہوں انسان کو ان بندوں کی وجہ سے اطمینان آ جائے، ٹھیک ہے؟ بعض کا وہ 4-5 بندے بھی ہوں گے لیکن وہ بڑے بڑے بندے ہوں گے، یعنی بڑے قابل اعتماد قسم کے لوگ اور علماء قسم کے لوگ، زرارہ جیسے لوگ، اگر وہ 4-5 مختلف بندوں نے کیا روایت نقل کر دی تو انسان کو کیا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تواتر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کا کیا ہے 5-10 بھی کر لیں، 12 بھی کر دیں، پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 12 کیا ہے مجہول الحال قسم کے بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات ان کی واضح نہیں ہے۔ تو لہٰذا اصل میں یار تواتر میں کوئی حد معین نہیں کی جاتی کہ 5 بندے ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں، 20 ہوں، نہیں، قانون یہ دیا جاتا ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ حالات کیسے بن رہے ہیں، آپ کو یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اگر یقین آ جائے تو تواتر، یقین نہ آ جائے تو وہ کس میں لگا جاتا ہے، کس میں چلی جاتی ہے؟ خبر واحد میں بحث چلی جاتی ہے۔ تو خبر واحد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ، نہیں، خبر واحد کا کیا ہوتا ہے؟ جو تواتر نہ ہو، لیکن عام طور پر اسے کیا واحد کہتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ واحد جو ہوتی ہے، ایک جو طریق ہوتا ہے وہ ظن کا کیا فائدہ دیتی ہے، لیکن واحد سے علاوہ جو 2-3 والی وہ بھی کیا خبر واحد ہی ہوتی ہے، جب تک کیا ہے یقین حاصل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟ اسی طریقے سے ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر خبر واحد جو ہے وہ مختلف قرائن اور شواہد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ایک بندے کی خبر ہے لیکن تاریخی حالات اور واقعات کو آپ نے ساتھ جوڑا، آپ کو یقین ہوگا کہ یار بات ایک بندہ کر رہا ہے لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بات بالکل سچ کر رہا ہے، 100% یقین حاصل ہو گیا۔ تو قرائن اور شواہد اگر خبر واحد کے ساتھ آ جائیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، 100% یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یقین کا کیا فائدہ نہیں دیتی، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ظن نہیں حاصل ہوتا ہے۔ ظن کیا مطلب؟ یعنی غلطی کا وہاں پہ کیا رہتا ہے؟ امکان رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شریعت کیا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے اور اسے کیا حجت قرار دیتی ہے۔ وہ کہاں پہ ہے جی؟ یہ آپ آ جائیں یہ دلائل کے اوپر، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورہ حجرات کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔
فاسق خبر لے کر آئے تو عمل نہیں کر سکتے، تحقیق کرو بھائی، ٹھیک ہے. مفہوم کیا اس کا بنتا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر نہ آئے بلکہ عادل خبر لے کر آئے، سچا انسان خبر لے کر آئے، تو پھر تبین کرنا، چھان بین کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ تحقیق کہاں پہ کرنی ہوتی ہے، اعتماد کہاں پہ آپ نہیں کر سکتے، جب خبر دینے والا کیا ہو، فاسق ہو. تو ہم یہاں پہ سوال اٹھائیں کہ بھی اگر فاسق نہ ہوا، عادل انسان ہوا، سچا انسان ہوا، تو کیا وہ معصوم تھوڑی ہو جائے گا؟ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں رہتا، لیکن پھر بھی قرآن نے کیا اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ وہاں پہ چھان بین کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کچھ کہے اور آیات بھی ہیں یہاں پہ، اور روایات کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، 3 آیتیں 2 آیتیں یہ روایات ہو گئیں. ٹھیک ہے، من البدیہی انہ لا یصح الاستدلال علی حجیت خبر الواحد بنفس خبر الواحد. ٹھیک ہے، یہ بڑا ایک پوائنٹ لکھا انہوں نے کہ بھئی آپ خبر واحد کی حجیت ثابت کریں گے اور روایت آپ میں لے کر دیں گے کس کی؟ غیر معصوم کی. وہ خود روایت کیا خبر واحد ہے، پہلے اس کی حجیت تو ثابت کریں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے کہا کہ بھئی یہ جو معصوم کے فرامین ہیں یہ حجت ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسے؟ وہ تو غیر معصوم راوی بیان کرتے ہیں. کہتے نہیں، اگر غیر معصوم شیعہ ہو تو اس کی بات حجت ہوتی ہے. کہاں جی؟ وہ جی مولا نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارا شیعہ جو محبت میں آگے نکل گیا ہے، اگر وہ تم تک بات پہنچائے تو اس کی بات مان لینا. میں نے کہا یہ جو تم فرمان سنا رہے ہو یہ خود کیا خبر واحد ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی آپ خام خواہ شک کرتے ہو. شک کی بات نہیں ہے، جب خبر واحد کے اوپر خبر واحد لے کر آئیں گے تو خبر واحد سے خبر واحد کیسے ثابت ہوگی؟ سیدھے سیدھا کیا دور یہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، فإنه دور ظاہر بل لابد ان تكون الاخبار المستدل بها على حجیت معلومت الصدور. معلومت الصدور کہ آپ حجیت خبر واحد پہ ایسی چیز لے کر آئیں کہ جو معلوم ہو، علم ہو اس کے اوپر کہ یہ جو خبر ہے یہ معصومین علیہ السلام سے کیا صادر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اما بتواتر، یا تو آپ تواتر کو لے کر آئیں، یا کس کو لے کر آئیں؟ کوئی ایسا قرینہ لے کر آئیں کہ جو یقین کا کیا فائدہ دے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ طائفے اور گروپ بنائے جاتے ہیں اخبار کے، کہ ہم آپ کو پورے اخبار کے گروپ دیتے ہیں کہ اتنے پورے گروپ ہیں اخبار کے، کہ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ثقہ اور قابل اعتماد لوگ خبر لے کر آتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ جاننے، لیکن شریعت نے کیا اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. اب وہ طائفے کون سے ہیں، وہ گروپ کون سے ہیں؟ انہوں نے کیا یہاں پہ جو ہے وہ طوائف بنائے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا طائفہ جو ہے وہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جب 2 راویوں کی خبریں آپس میں ٹکرا جائیں تو معصوم نے وہاں پہ کیا حکم دیا کہ 2 ان میں سے زیادہ عادل ہو اس کی خبر لے لو، جو زیادہ سچا ہو اس کی خبر لے لو. تو اب ہم سوال کریں بھی جو زیادہ عادل ہے، جو زیادہ سچے، وہ معصوم تھوڑی ہے، وہ بھی تو کیا ہے؟ غیر معصوم ہے. تو اس طرح کی کیا ہے؟ ایک روایت نہیں ہے. مقبول عمر ابن حنظلہ ہے، صحیح ختیجہ ہے، باقی روایات ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ معصوم سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے 2 حدیثیں آتی ہیں، دونوں ٹکرا رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو معصوم وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس میں سے زیادہ اصدق ہے، زیادہ عادل ہے، اس کی خبر کو لے لینا. تو اس کا مطلب ہے معصوم نے جو ہے وہ غیر معصوم کی خبر کو لینے کا حکم دیا. غیر معصوم کی خبر کو، غیر معصوم کی خبر کیا ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے. تو معصوم نے ظن کو کیا لینے کا حکم دیا؟ ظن کیا حجت ہوتا ہے. یہ پہلا گروپ ہو گیا. دوسرا گروپ کیا ہے کہ خود آپ کو یہ چیز ملے گی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں کہ ائمہ علیہ السلام نے غیر معصوم سے خبر لینے کا حکم دیا باقاعدہ. جیسے فرض کریں زرارہ کے متعلق کیا کہا کہ اذا اردت حدیثا فعلیک بہذا الجالس، کہ کوئی حدیث ہماری لینی ہو تو اس جالس سے لے لینا. تو اب زرارہ کو معصوم تھوڑی بنا دیا، زرارہ غیر معصوم ہے لیکن حکم دے دیا کہ اس سے حدیث لے لو، یعنی ظن کے اوپر عمل کرنے کا کیا حکم دے دیا. یا اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھی یہ بات کیا بڑی واضح تھی کہ ہم نے کس سے خبر لینی ہے؟ ثقہ سے خبر لینی ہے. یہ روایت ہے عبدالعزیز بن مہتدی کی کہ وہ امام علیہ السلام سے کیا کہتا ہے کہ ربما احتاج ولست القاک فی کل وقت، کہ مجھے ضرورت پڑتی ہے شرعی مسئلے کی لیکن میں آپ سے مل نہیں پڑتا، ہر وقت پہ ملاقات آپ سے نہیں رہتی. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے؟ آخذ عنہ معلم دینی، کہ میں اس سے دین کے مسائل لے لوں. تو امام نے کیا فرمایا کہ نام، ہاں وہ ثقہ ہے، تم سے اس کی کیا بات، تم اپنے دین کے مسائل کیا اس سے لے لینا. تو یہاں پہ شیخ انصاری رحمہ کیا تبصرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک یہ بات بڑی واضح تھی اہل بیت علیہ السلام کے دور میں کہ ثقہ کی بات کو قبول کرنا ہے. بھائی قابل اعتماد بندہ ہو، وہ خبر دے معصوم کے فرمان کی قبول کرنا ہے، بس یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے. تو لہٰذا کیا مطلب کہ معصوم کے زمانے میں یہ تمام سیرت تھی جو معصوم کی آنکھوں کے سامنے تھی،
کہ سکہ بندے کی خبر کو آپ نے لینا ہے. سکہ بندے کی خبر کیا ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے؟ ظنی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے کیا ہے بہت زیادہ کیا روایات ہیں. یہ دوسرا گروہ ہے. تیسرا گروہ ہے اسی طریقے سے کیا ہے بہت ساری چیزیں کیا ہے یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں. روایات فقط روایات مراد نہیں ہے، کلی طور پہ دین کی معلومات آپ لے لیں. ٹھیک ہے، ہاں، جو سمجھ فہم بھی آ جائے گی، ساری چیزیں آ جائیں گی. یعنی انہی روایات کو کچھ علماء تقلید اور فتویٰ کی حجیت کے لیے بھی کیا پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فقط حدیث لینے کی بات نہیں تھی، معالم دین لینے کی بات تھی. جیسے آپ کہتے ہیں دینی مسائل، جی دینی معلومات، دینی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی خلاصہ آپ کا کیا ہے چلا، وہاں سے چلا ظن سے آپ چلے، یعنی علامہ حلی کی تعریف سے چلے، ظن سے چلے. ظن کے بعد آپ نے کہا کہ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اس میں اہل بیت علیہم السلام نے اس ظن کی نفی کی ہے کہ وہ جو خبر اس سکہ سے حاصل ہوتا ہے وہ اس آیت میں کیا کبھی بھی شامل نہیں ہے. اگر وہ بھی خبر میں شامل ہو تو زندگی کا سارا نظام کیا ہے درم برم ہو جائے اور ہر کوئی مطالبہ کرے کہ ہمارے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے. جیسا کہ ملحدین کا یہ کیا ہے یہ اعتراض بھی ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایک ایک فرشتہ کیوں نہیں بھیجا. ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.